बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं महपारा ज़ैदी हूँ, आपकी उर्दू की उस्ताद, और मैं आपको हश्तम जमात की उर्दू पढ़ा रही हूँ। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने दरख्वास्त को दोहराया था और एक हमने मज़मून जो है वो पढ़ा था कायद आज़म के उन्वान पर। साथ साथ पिछले लेक्चर को हम दोहराते जाते हैं, जो अहम नुकात हैं वो आपको दोहरवा दिए जाते हैं ताकि आप लोग उसको ज़हन नशीन कर लें। इस लेक्चर में मैं आपको ख़त का जो पैटर्न है उसको थोड़ा सा दोहराना चाहूँगी कि आप लोगों को वो अच्छे से याद हो जाए। हमने पहला ख़त किया था बड़े भाई के नाम तालीमी हालात से आगाही का ख़त लिखना था। तो जैसे कि दरख्वास्त के पैटर्न में मैंने आपको बताया था कि जब आपको मौजू दे दिया जाता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, किसके नाम लिखना है, किस वजह से लिखना है, वजह भी उसी में बयान कर दी जाती है। उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हमें आगे जो है जैसे हम दरख्वास्त लिखते हैं उसी तरह ख़त लिखते हैं। ख़ुतूत बुनियादी तौर पर दो तरह के होते हैं, एक वो ख़ुतूत जो सरकारी तौर पर लिखे जाते हैं और एक वो जो हम अपने अज़ीज़ों रिश्तेदारों को लिखते हैं। तो ये वाला जो ख़त है ये बड़े भाई के नाम है, यानी हम अपने अज़ीज़ों को जो ख़त लिखते हैं उनमें से ये एक ख़त है। इसका पैटर्न क्या है? सबसे पहले इम्तिहानी मरकज़ लिखेंगे। पहले कमरा इम्तिहान लिखा जाता था, उसमें कुछ बच्चे कमरा जो है वो अलिफ कमरा लिखते थे इस तरह और कुछ लिख देते थे इस तरह। तो उसमें मसला आता था कि जो अलिफ वाला है वो ठीक है या हे वाला ठीक है, तो उसको अब आप ख़त्म ही कर दीजिए, उसको लिखिए ही ना। बल्कि अब जो जब हम इम्तिहान देते हैं, जैसे बोर्ड के इम्तिहान होते हैं तो 9th 10th क्लास में आप लोग देंगे, 9वीं और 10वीं में, तो उसमें आप लोग इम्तिहानी मरकज़ में जाते हैं। जो सेंटर बनता है उसको इम्तिहानी मरकज़ कहा जाता है। लिहाजा आप इसको इम्तिहानी मरकज़ ही लिखिए और इस अलिफ और हे के चक्कर से बाहर निकल आइए। अगर आप इम्तिहानी मरकज़ लिख देंगे तो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद तारीख़ लिखेंगे 8 मार्च 2020। दरख्वास्त में तारीख़ नीचे लिखी जाती है, जहाँ तालिब इल्म लिखते हैं उसके मुतवाज़ी जो है वो आप लिखते हैं तारीख़, लेकिन ख़त में तारीख़ जो है वो इम्तिहानी मरकज़ के बाद लिखी जाती है। तारीख़ लिखने का तरीक़ा ये है कि जो भी तारीख़ है वो लिखिए, उसके बाद महीना लिखिए, उसके बाद कॉमा आएगा और उसके बाद 2020 जो भी सन है वो लिखेंगे और उसके साथ ईस्वी का जो एन है वो भी लिख दीजिए। उसके बाद जिस शख्स के नाम ये ख़त लिखा गया उसको मुखातिब करेंगे। बड़े भाई के नाम ख़त था तो हम यहाँ पे प्यारे भाईजान लिख देंगे। छोटे भाई के नाम ख़त हो तो छोटे भाई लिख देते हैं। और उसके बाद यहीं पर आप इस्तेजाबिया की अलामत लिखेंगे और अस्सलामु अलैकुम लिख देंगे। इस अस्सलामु अलैकुम को अगर आप चाहें तो इस लाइन में भी, अगली लाइन में भी लिख सकते हैं, उसके शुरू में, तो ये इस तरह भी ठीक होगा, इसको गलती नहीं माना जाएगा। दोनों जगह पर आप किसी भी जगह पर लिख सकते हैं। उसके बाद ख़त का जो नफ्स मज़मून है वो लिखा जाएगा और आखिर में वस्सलाम आपका भाई अलिफ बे जीम, यानी नाम आपको नहीं लिखना। जैसे मैंने दरख्वास्त में बताया था कि आपको अपना नाम नहीं बताना होता, अलिफ बे जीम रे रे जे कुछ भी लिखते हैं। जैसा कि मैंने दरख्वास्त के पैटर्न में बताया था कि उसमें भी पैटर्न के 4 नंबर होते हैं, तो इसी तरह ख़त के पैटर्न के भी 4 नंबर होते हैं और जो नफ्स मज़मून होता है उसके 6 नंबर होते हैं। तो कुल मिलाकर ये 10 नंबर का सवाल है। इसमें इम्तिहानी मरकज़ का और ये जो आपने तारीख़ लिखी है इसका 1 नंबर है। प्यारे भाईजान यानी आपने जिसको मुखातिब करना है उसको मुखातिब किया, यहाँ 1 नंबर इसका है। और ये अस्सलामु अलैकुम 1 नंबर इसका है। ये अगर आपने बिल्कुल ठीक लिख दिया तो 3 नंबर आपके यहाँ आ गए। उसके बाद वस्सलाम आपका भाई अलिफ बे जीम, या जिसको भी आप ख़त लिख रहे हैं उससे आपका जो भी रिश्ता बनता है उसके मुताबिक आप यहाँ पर बेटा या भाई या भतीजा जो भी लिखते हैं और यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना, अलिफ बे जीम ये लिख देते हैं। तो 1 नंबर इसका है। और जो इसका नफ्स मज़मून है, यानी जिस मकसद के तहत आप ख़त लिख रहे हैं वो ख़त जो उसका अहम हिस्सा है नफ्स मज़मून कहलाता है। जो दरमियान में जो ख़त है वो नफ्स मज़मून कहलाता है और उसके 6 नंबर होते हैं। लेकिन ये जो पैटर्न है ये बहुत अहमियत रखता है, इसका दुरुस्त होना ज़रूरी है। उसके बाद नफ्स मज़मून आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, जिस भी मौजू पर ख़त लिखना है आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप नोट्स में से याद करें, अच्छे से इसमें से पढ़ कर लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। ये था हमारा पिछले जो गुज़िश्ता लेक्चर था उसका थोड़ा सा उसको हमने दोहराया था और उसके बाद हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे। जी तलबा,
آج ہم پڑھیں گے آپ کی جو یہ نصابی کتاب ہے اس کا سبق نمبر 2 ہے، پاکستان کے چند اہم تہوار۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ہمارے اردو کے یونیک کے نوٹس ہیں۔ اس کے شروع میں ہی آپ دیکھیے کہ جتنی بھی آپ کی نظمیں ہیں، یعنی آپ کے جو اسباق ہیں اور نظمیں ہیں، ان کے جو اس کی تھوڑی تھوڑی سی تفصیل دی گئی ہے۔ جو نظمیں ہیں ان کی تشریح ہے، اور اس کے ساتھ اس کے کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات تفصیلاً لکھ دیے گئے ہیں۔ یہ جو آپ آج پڑھ رہے ہیں سبق، یہ اس کا صفحہ نمبر، یونیک کے نوٹس کا صفحہ نمبر 9 ہے، جس پر اس کے کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات ہیں۔ وہاں سے آپ لوگ دیکھ کر اچھے سے یاد کر سکتے ہیں۔ جی، تو ہم پڑھیں گے پاکستان کے چند اہم تہوار۔ تہوار کہتے ہیں کسی ایسے دن کو جس میں کسی خاص موقع کی مناسبت سے کوئی خوشی منائی جائے، اس کو تہوار کہا جاتا ہے۔ یہاں پر میں نے کچھ مشکل الفاظ کے معنی بورڈ پر لکھ دیے ہیں تاکہ آپ لوگ دیکھ کر اس کو جو ہے اپنی کتاب پہ لکھ لیں، آپ کو یاد رہیں۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ بہت سارے الفاظ ہیں، سارے الفاظ بورڈ پر نہیں لکھے جا سکتے تھے، تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی اور آپ لوگ اس کو کتاب پر لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کے سمجھ میں زیادہ اچھے سے یہ سبق جو ہے وہ آ جائے۔ اس میں جو سبق شروع ہو رہا ہے، اس کے ابتدا میں کچھ مشکل الفاظ دیے گئے ہیں جن کے معنی ہمیں دیکھنے ہوتے ہیں، یہیں پر لکھ لیجئے، انہی الفاظ کے ساتھ ہی لکھ لیجئے تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ پہلا لفظ ہے ثقافت۔ ثقافت جو ہے وہ تہذیب کو کہتے ہیں، تہذیب و ثقافت ملا کر بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا معنی لکھ لیجئے۔ تشکیل، تشکیل دینا کا مطلب ہوتا ہے بنانا کسی چیز کو۔ اکائی کہتے ہیں ایک ہونے کو۔ اشتراک شرکت سے ہے، کسی کے شامل ہونے سے، مل کر کوئی کام کرنا، اس کو اشتراک کہتے ہیں۔ یہاں پہ اگلا لفظ ہے نمبر 5، دلربا۔ دلربا جو ہے وہ محبوب کو کہتے ہیں، یا کسی ایسی چیز کو جو ہمارے دل کو بھائے، ہم اس کو دلربا کہہ سکتے ہیں۔ میسر ہونے کا مطلب ہوتا ہے دستیاب ہونا۔ سنگم ملاپ کو کہتے ہیں، کسی جگہ پر کسی چیز کا جا کے ملنا، اس کو ہم کہتے ہیں سنگم۔ حریف اس کو دشمن کو کہا جاتا ہے۔ حلیف جو ہے وہ دوست ہوتا ہے اور حریف دشمن ہے۔ پوشاک لباس کو کہا جاتا ہے۔ دہانہ، دہانہ جو ہے وہ منہ کو کہتے ہیں۔ مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری، اور اطوار کہتے ہیں طور طریقے کو۔ اس کی جو سبق ہے ہم اس کو پڑھیں گے، اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہاں پر پہلی لائن دیکھیے، صفحہ نمبر ہے 19۔ انسانوں کے رہن سہن، رہن سہن یعنی رہنے کے، اور زندگی بسر کرنے کے آداب و اطوار۔ اب زندگی بسر کرنا یعنی زندگی گزارنا، یہ میں نے الفاظ کے معنی لکھے ہیں، اس میں سے بھی دیکھ لیجئے گا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو الفاظ کے معنی بتاتی بھی رہوں گی، اس کو بھی سن کر لکھتے جائیے گا۔ زندگی بسر کرنا یعنی زندگی گزارنا۔ زندگی بسر کرنے کے آداب و اطوار یعنی طور طریقے، اس کی تہذیب و ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں۔ تہذیب و ثقافت یعنی اس کی تہذیب اور اس کا جو کلچر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تشکیل کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں۔ ہر قوم کی تہذیب اور ثقافت مختلف اور انفرادی رنگوں کی حامل ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کی جو تہذیب ہے اور وہاں کا جو ثقافت ہے، ثقافت یعنی اس علاقے کا کلچر، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے زبان اور بول چال کا طریقہ، رسم و رواج، تہوار، روایات، اور لباس، کس طرح کا لباس پہنا جاتا ہے وہاں پر۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مل کر ایک لفظ بنتا ہے جس کو ہم ثقافت کہتے ہیں۔ تو تہذیب و ثقافت کے آئینے میں کسی قوم کے عقیدہ یعنی جو ہم جن چیزوں کو مانتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یا جیسے ہمارا جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، وہ ہمارا عقیدہ ہے جس کو انگلش میں بلیف کہتے ہیں۔ تو عقیدہ، نظریات، ہمارا نظریہ۔ رسم و رواج، رسم و رواج یعنی ہماری رسمیں اور ہمارے علاقائی طور پر جو رواج ہوتے ہیں کسی کام کو کرنے کے، ان کو رسم و رواج کہا جاتا ہے۔ زبان اور اس کی مخصوص سرگرمیوں، سرگرمی کہتے ہیں کام کو، کوئی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ سرگرمیوں کی نشاندہی کرتے ہیں یعنی ان کو اجاگر کرتے ہیں۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان ایک ایسی اکائی ہے، یعنی ایک ایسی وحدت ہے جس میں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا رنگ شامل ہے۔
یعنی پاکستان کے 5 صوبے ہیں، پنجاب، سندھ سرحد جو اب خیبر پختونخوا کہلاتا ہے، اور بلوچستان، اور اس کے بعد گلگت بلتستان۔ اب یہ چاروں صوبے جو ہیں ان کی زبانیں بھی مختلف ہیں ایک دوسرے سے، اور ان کا جو کلچر ہے، ان کی ثقافت ہے، ان کے رسم و رواج، پہناوے، بول چال، اور مقامی طور پر جو تہوار منائے جاتے ہیں وہ سب علاقوں کے مختلف ہیں۔ تو اس میں مختلف ثقافتیں اور تہذیبیں جو ہیں ان کا رنگ شامل ہے۔ اس کی مثال ایک رنگا رنگ گلدستے کی سی ہے، ایک ایسا گلدستہ جس میں مختلف رنگوں کے پھول لگے ہوئے ہوں۔ اگر آپ دیکھیے ایک ہی قسم کے پھول، ایک ہی رنگ کے پھول آپ لے کر ایک گلدستے میں لگا دیں تو وہ اتنا خوبصورت نہیں لگتا جتنا مختلف رنگوں کے پھول لے کر اور وہ ایک گلدستے میں لگائے جائیں تو وہ گلدستہ جو ہے وہ زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو پاکستان کی مثال جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں کہ ایک ایسے گلدستے کی مانند ہے جس میں رنگا رنگ پھول جو ہیں وہ شامل ہوں۔ ہر پھول اپنی جداگانہ حیثیت کا حامل ہونے کے باوجود گلدستے سے کسی طرح الگ نہیں، یعنی جداگانہ الگ حیثیت رکھنا، الگ اپنی شناخت رکھنا۔ ہر پھول یعنی اس کے ہر علاقے کے جو لوگ ہیں، ہر علاقہ جو ہے وہ اپنی الگ حیثیت رکھتا ہے، الگ شناخت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود گلدستے سے کسی طرح سے الگ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ اس کا حصہ ہی رہتا ہے۔ پاکستان کے علاقوں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاوہ، یعنی یہ جو پیچھے تمام علاقے جن کا ذکر ہوا ہے ان کے علاوہ متعدد قبائلی علاقوں اور ایجنسیوں کا الگ الگ رہن سہن ہے۔ متعدد یعنی بے شمار، اور قبائلی علاقے وہ والے علاقے جو کہ پاکستان کا حصہ تو تھے کچھ عرصے پہلے تک، ان میں قبائلی سسٹم جو ہے، قبائلی نظام رائج تھا، اور وہاں پر پاکستان کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی ایک جداگانہ ان کا طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے اصولوں کے مطابق، اپنے قبائلی طور طریقوں کے مطابق مختلف فیصلے جو ہیں وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ان علاقوں کا ذکر ہوا ہے، قبائلی علاقوں اور ایجنسیوں کا الگ الگ رہن سہن ہے۔ اس انفرادیت کے باعث، انفرادیت الگ حیثیت رکھنا اور مخصوص الگ انداز ہونا، جداگانہ حیثیت رکھنا، اس انفرادیت کے باعث یعنی وجہ سے، باعث کہتے ہیں وجہ کو، ان کی زبانیں، پہناوے لباس کو کہتے ہیں، اور رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اسلامی نظریے کی وحدت نے، یعنی پورا جو پاکستان ہے اس میں جو اکثریتی سطح پر مذہب ہے وہ اسلام ہے، یہاں کی اکثریت کا مذہب اسلام ہے، تو یہ جو اسلامی نظریہ ہے اس کی وحدت نے انہیں ایک لڑی میں پرو دیا، کیونکہ تقریباً تمام لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور یہ وہ ہے بنیادی نقطہ ہے کہ جس پر سب لوگوں کا جو ہے وہ اتفاق ہے، اور یہ وہ وحدت ہے جس نے ان کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ یعنی یہاں پہ مصنف کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو سارے علاقے ہیں اور اس کے لوگ ہیں یہ ایسے ہیں جیسے موتی ایک دھاگے میں پروئے ہوئے ہوں تو اس کو ایک لڑی کہا جاتا ہے، موتیوں کی لڑی کہلاتی ہے۔ تو یہ جو تمام علاقے ہیں، اس کے جو لوگ ہیں، ان سب کو کس چیز نے ایک لڑی میں پرویا ہے؟ اسلامی نظریے کی وحدت نے، یعنی ایک ہونے نے، وحدت یکجہتی کو بھی کہتے ہیں۔ عقیدے اور نظریے کے اشتراک نے ان کے درمیان ایک ایسا مضبوط رشتہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک دکھائی دیتے ہیں۔ عقیدے اور نظریے کا اشتراک یعنی ایک ہونا، اس نے ان سب لوگوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ سب لوگ مختلف ہیں لیکن پھر بھی ایک دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر ہم سب مسلمان ہیں۔ پاکستانی تہذیب میں ان سب کا رنگ شامل ہے، یعنی تمام تہذیبیں، تمام جگہ کی جو ثقافتیں ہیں وہ ان سب کا جو رنگ ہے وہ اس میں شامل ہے۔ پاکستانی تہذیب کو بنانے اور نکھارنے میں اسلامی تہواروں اور روایات کا بڑا اہم کردار ہے۔ یعنی پاکستان کی جو تہذیب ہے اس پر بنیادی طور پر جو رنگ آپ کو چھایا ہوا نظر آئے گا وہ اسلامی رنگ اور اسلامی نظریات کا ہوگا، اور اسلامی تہوار جو ہیں ان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ روایات جو ہیں اسلام کی وہ بنیادی طور پر یہاں پر آپ کو نمایاں نظر آئیں گی۔ مذہبی تہواروں میں شب برات، شب معراج،
عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم عاشورہ محرم اور جشن میلاد النبی خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اب مذہبی طور پر جو پاکستان میں تہوار منائے جاتے ہیں، یعنی خوشی کے دن جو منائے جاتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ شب برات، 15 شعبان اور شب معراج، اور عید الفطر یعنی جو ہم جس کو چھوٹی عید بھی کہتے ہیں، سوئیوں والی عید بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید یا بقرہ عید، اور اس کے بعد یوم عاشورہ محرم، 10 محرم الحرام کا جو دن ہے وہ بہت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ جشن عید میلاد النبی خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اس میں یوم عاشورہ محرم جو ہے وہ خوشی کا دن نہیں ہے، یہ ایک اس کا دکھ کا دن ہے، اور جس کو کہ بہت عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ جشن عید میلاد النبی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا جو دن ہے، اس پر ہم مسلمان جو ہیں وہ جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں اپنے رسول کی آمد کی، تو اس کو جشن عید میلاد النبی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تہوار خاص اہمیت کے حامل ہیں، یعنی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں کرسمس کیا ہے؟ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کا دن ہے، اس پہ جو ہمارے عیسائی برادری ہے وہ تہوار مناتی ہے۔ دسہرہ اور دیوالی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ہندوؤں کے تہوار ہیں جو وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے طریقے سے مناتے ہیں۔ مذہبی تہواروں کے علاوہ قومی اور علاقائی تہوار بھی پاکستانی تہذیب و ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ اب ہم نے یہاں تک ذکر کیا تھا مذہبی تہواروں کا، اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ مذہبی تہواروں کے علاوہ قومی تہوار، قومی نوعیت کے جو تہوار ہیں وہ، اور علاقائی یعنی کسی جگہ کے مقامی جو تہوار ہیں وہ بھی پاکستانی تہذیب و ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ یہ تہوار لوگوں کے درمیان محبت اور اخوت کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں۔ اخوت یعنی بھائی چارہ، اس کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط کرتے ہیں، اور ان کے لیے کاروبار اور تفریح کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یعنی جب کوئی تہوار کسی جگہ پر منایا جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بازار اس کی مناسبت سے لگتے ہیں، لوگ خریداری کرتے ہیں، تو وہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ مقامی لوگ جو ہیں وہ اس کاروبار میں اپنے مرضی کا کوئی کاروبار کرتے ہیں، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو جو ہے وہ آمدنی ہوتی ہے، کافی زیادہ ان کو منافع جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو وہ ایک تو کاروبار ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے، اور کچھ میلے لگتے ہیں جس میں لوگ جاتے ہیں تو ان کو تفریح کا موقع یعنی لطف اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو یہ جو تہوار ہیں یہ کاروبار اور تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پاکستان کے اہم ثقافتی تہواروں میں سے چند ایک کی تفصیل یہاں پیش کی جاتی ہے۔ کچھ جو ہیں، چند ایک یعنی کچھ تہوار جو ہیں ان کی تفصیل یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے۔ لوک ورثہ کا میلہ، یہ ایک میلہ ہے۔ لوک ورثہ کا مطلب ہوتا ہے مقامی، لوک کہتے ہیں مقامی کو، اور ورثہ یعنی وراثت میں ملنے والی چیزیں، وہ اہم چیزیں جو ہمیں اپنے بزرگوں سے، آباء و اجداد سے ملتی ہیں، اس کو ہم وراثت کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ لوک ورثہ کے نام سے ایک میلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ پاکستانی تہذیب و ثقافت کے فروغ کہتے ہیں بڑھانے کو، ترقی دینے کو، اور تحفظ کے لیے، تحفظ یعنی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کے لیے اسلام آباد میں لوک ورثہ کا قومی ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ ایک قومی ادارہ ہے جس کو جو کس لیے قائم ہے؟ پاکستان کی تہذیب اور ثقافت کے فروغ کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے۔ اس ادارے کے زیر اہتمام یعنی وہ ادارہ جو ہے وہ اہتمام کرتا ہے، اس کی زیر نگرانی جو ہے وہ ایک لوک ورثہ میلہ جو ہے وہ منعقد کیا جاتا ہے۔ اس ادارے کے زیر اہتمام ہر سال اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لوک ورثہ میلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ منعقد کرنا یعنی برپا کرنا، انعقاد کرنا کسی چیز کا۔ یہ میلہ ایک ہفتہ جاری رہتا ہے، ایک ہفتے تک یہ جاری رہتا ہے۔ اس میلے میں رنگا رنگ تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اہتمام کرنا، کسی تقریب کو برپا کرنا، کسی چیز کا انعقاد کرنا، اس کو کہتے ہیں اہتمام کرنا، جس کے لیے ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں، تو وہ اس کا اہتمام کہلاتا ہے۔ پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ دستکاریاں لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ دست کہتے ہیں ہاتھ کو، اور کاری یعنی کار کہتے ہیں کام کو، دستکاریاں یعنی ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں، اور وہ کام جو ہم ہاتھ سے جس کو کریں اس ہاتھ سے بنی ہوئی چیز کو دستکاری کہا جاتا ہے۔ گھریلو صنعتیں، گھریلو طور پر جو چھوٹی چھوٹی صنعتیں
لگائی جاتی ہیں، ان میں جو چیزیں بنتی ہیں ان چیزوں کو اس نمائش میں رکھا جاتا ہے، ان کی نمائش ہوتی ہے۔ نمائش کا مطلب اصل میں ہے دکھانا، کسی کو جب ہم اپنی بنائی ہوئی چیزیں دکھائیں گے تو وہ اس کو خریدے گا، تو اس لیے اس جگہ کو جہاں پر ان چیزوں کو رکھا جاتا ہے اس کو نمائش کہا جاتا ہے، جس سے ہر صوبے کی تہذیب و ثقافت کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ جب ہمارے سامنے یہ تمام چیزیں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم صوبوں کی تہذیب اور ثقافت کو جانتے ہیں، ہمیں موقع ملتا ہے۔ مختلف سٹالز لگتے ہیں جن میں پورے پاکستان سے لوگ اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی مختلف چیزیں نمائش کے لیے رکھتے ہیں۔ اس میلے نے عالمی سطح پر بہت شہرت حاصل کر لی ہے۔ عالمی سطح پر یعنی بین الاقوامی سطح پر، پوری دنیا کی سطح پر جو ہے وہ شہرت حاصل کر لی ہے۔ شہرت یعنی مقبولیت، اور اب تو 20 سے زیادہ ممالک کے دستکار اس میں شرکت کرتے ہیں، یعنی اب اس میں صرف پاکستان کی تہذیب و ثقافت کو پیش نہیں کیا جاتا بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ اس نمائش میں حصہ لیں، اور 20 سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ اپنی دستکاریاں یعنی ہاتھ سے بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ اس میں لا کر اور نمائش میں رکھتے ہیں اور اس میں شرکت کرتے ہیں، بلا شبہ یعنی بغیر کسی شبے کے، بغیر کسی شک کے، جسے آپ یقیناً بھی کہہ سکتے ہیں۔ بلا شبہ اس میلے کی وجہ سے پاکستانی ثقافت اور تہذیب کو عالمی سطح پر مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ مقبولیت حاصل ہونا یعنی شہرت حاصل ہونا، اور پاکستان کے مختلف صوبوں کے افراد کے درمیان بھی اشتراک عمل بڑھ رہا ہے۔ اشتراک عمل یعنی مل کر کام کرنے کا جو وہ ہے عمل ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور در حقیقت یعنی حقیقت میں یہ میلہ پاکستانی ثقافت کے مختلف رنگوں کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اجاگر کرنا یعنی اس کو نمایاں کر دینا، اس کو واضح کر دینا۔ یہ لوک ورثہ کے بارے میں ایک پیراگراف تھا، اس میں جو ہم نے پڑھا۔ اگلا جو ہے پوائنٹ وہ ہے میلہ مویشیاں۔ دوسرا میلہ جو پاکستان میں منعقد ہوتا ہے بڑے پیمانے پر وہ ہے میلہ مویشیاں۔ اس میں مصنف لکھتے ہیں کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بنیادی طور پر زرعی ملک ہے، اس کی 70% آبادی کا انحصار زراعت پر ہے۔ اس ملک کی اکثریت زراعت کے پیشے سے منسلک ہے۔ منسلک ہونا یعنی وابستہ ہونا، جڑا ہوا ہونا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اعلیٰ نسل کے مویشی اور بھیڑ بکریاں پالتی ہے، ان سے تجارتی مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی نہ صرف یہ کہ جو مویشی بھیڑ بکریاں وغیرہ پالی جاتی ہیں تو جو پالنے والے ہیں ان کو دودھ اور گوشت وغیرہ ان سے حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ اس کو تجارتی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ابھی بقرعید آئے گی تو اس پر جو مویشی ہیں وہ مویشی منڈیوں میں لائے جائیں گے، تو وہ دیہات سے ہی لائے جاتے ہیں۔ جو لوگ خاص طور پر کچھ لوگ ہیں جو اسی مقصد کے لیے ان جانوروں کو پالتے ہیں اور پھر ان منڈیوں میں لا کر ان کو فروخت کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے یہ ان کے لیے تجارتی مقصد ہے کہ وہ اس کو تجارتی مقصد کے لیے جانوروں کو پالتے ہیں اور پھر بیچ کر منافع حاصل کرتے ہیں۔ اور مختلف سطح کے مویشیوں کے میلے تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اب مختلف جو جانور ہیں ان کو ریس میں یا کسی طرح کی اور اس میں سرگرمی میں جو ہے وہ شامل کر کے اور لوگ جو ہے اس سے تفریح بھی حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا میلہ مویشیاں ہر سال فروری کے آخری ہفتے میں پاکستان کے دل لاہور میں منعقد ہوتا ہے۔ اچھا، مویشی جو ہیں وہ جانوروں کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع یہاں پر استعمال ہوئی ہے مویشیاں۔ فروری کے آخری ہفتے میں لاہور میں یہ میلہ جو ہے یہ منعقد ہوتا ہے۔ اس میلے میں پاکستان کے تمام علاقوں سے لوگ اعلیٰ نسل کے یعنی بہترین نسل کے جو جانور ہیں وہ نمائش کے لیے لاتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے بھی لوگ اس میلے میں شرکت کرتے ہیں۔ یعنی اس میلے میں بھی اس کا کیا اس کی انفرادیت ہے اور خوبصورتی ہے کہ دوسرے ممالک سے بھی مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو لے کر آتے ہیں، یا ملکی سطح پر جانوروں کو اس میلے میں لایا جاتا ہے، جس سے اس میلے کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی اتنا مقبول ہے یہ میلہ بین الاقوامی سطح پر کہ دوسرے ممالک کے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے جانوروں کو لے کر یہاں پر آتے ہیں، یا دوسرے ملک جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو یہاں پر بھیجتے ہیں۔ اور یہ اس بات سے آپ اس میلے کی مقبولیت یا شہرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میلے میں بیلوں کی دوڑ، گھڑ سواری،
نیزہ بازی اور اونٹوں کے رقص کے علاوہ پولو میچ، جمناسٹک کے مظاہرے اور دیگر رنگا رنگ ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل بتائی گئی ہے کہ میلے میں کیا ہوتا ہے کہ بیل جو ہیں ان کی دوڑ لگوائی جاتی ہے، گھڑ سواری کی جاتی ہے، یعنی گھوڑے پر بیٹھتے ہیں لوگ اور وہ اس گھڑ سواری یعنی جو گھوڑوں کی دوڑ ہوتی ہے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ نیزہ بازی کا مقابلہ ہوتا ہے، نیزے سے نشانہ لگانا گھوڑے پر بیٹھ کر بھی ہوتا ہے، اور اونٹوں کے رقص کے علاوہ اونٹ جو ہیں وہ اپنا رقص پیش کرتے ہیں، اور یعنی رقص کسے کہتے ہیں؟ ناچ کو، اونٹوں کا رقص ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پولو میچ ہوتا ہے۔ پولو میچ جو ہے یہ بھی گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر اور وہ کھیلا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جمناسٹک کے مظاہرے اور دیگر رنگا رنگ ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں۔ ان پروگراموں میں مختلف علاقوں کی ثقافتی سرگرمیوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اظہار کرنا، کسی چیز کو دوسروں کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنا۔ گھریلو صنعتوں اور دستکاریوں کے اسٹال بھی لگائے جاتے ہیں۔ رات کے وقت آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ اس میلے کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ آتش بازی جس کو آپ لوگ فائر ورک کہتے ہیں، جو یہ انار ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی جو آتش بازی کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو چلانا، اس کو آتش بازی کہا جاتا ہے۔ اس کا خوبصورت مظاہرہ پیش کیا جاتا ہے، اور جو کہ اس میلے کو چار چاند لگا دیتا ہے، یعنی اس کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ اس میلے میں فوجی پریڈ اور مختلف علاقوں کے رقص بھی پیش کیے جاتے ہیں جن کو لوگ دلچسپی اور شوق سے دیکھتے ہیں۔ جی، اگلا ہمارا جو تہوار ہے یہاں پر جو بیان ہوا ہے اس سبق میں وہ ہے شندور کا پولو تہوار۔ شندور علاقے کا نام ہے اور وہاں پر یہ تہوار جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کو سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے۔ ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں، ہمارا جو شمالی علاقہ ہے اس میں پہاڑی علاقے ہیں، اور وہ جو علاقے ہیں ان کو شمالی علاقہ جات کہا جاتا ہے۔ وہ سیاح یعنی سیر و تفریح کے لیے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو سیاح کہا جاتا ہے، وہ جو وہاں جاتے ہیں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے، تو سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ سیاحوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے، تو وہ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ شندور کا خوبصورت اور دل ربا علاقہ بھی اس میں شامل ہے۔ شندور جیسا میں نے بتایا علاقے کا نام ہے، یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، اور دل ربا یعنی بہت دل کو بھانے والا علاقہ جو ہے وہ بھی ان علاقہ جات میں شامل ہے۔ گلگت اور چترال کے درمیان شندور کا درہ قراقرم ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کا سنگم ہے یعنی وہ وہاں آ کر ملتے ہیں۔ اس درے میں پچھلے 800 سال سے پولو ایک روایتی کھیل کے طور پر معروف ہے، یعنی پچھلے 800 سال سے یہ کھیل جو ہے وہ وہاں پر کھیلا جا رہا ہے، اور اس کا میلہ جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے اور اس میں یہ کھیل کھیلا جاتا ہے، مختلف لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ ایک روایتی کھیل ہے اور یہ بہت معروف ہے، یعنی بہت مشہور ہے، جہاں ہر سال 7 تا 9 جولائی 7، 8 اور 9 جولائی کو گلگت اور چترال کی روایتی حریف ٹیموں کے مابین، روایتی یعنی جو روایت ہے وہاں کی، حریف ٹیمیں یعنی جو ایک دوسرے کی مخالف ٹیمیں ہوتی ہیں ان کے مابین یعنی ان کے درمیان پولو میچ منعقد ہوتا ہے۔ شندور سمندر کی سطح سے 3738 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ کسی بھی جگہ کی جو بلندی ہے وہ سمندر کی سطح سے لی جاتی ہے کہ وہ سطح سمندر سے کتنی بلند ہے یا کتنی پست ہے، تو یہاں پہ شندور جو ہے یہ سمندر کی سطح سے 3738 میٹر کی بلندی پر واقع ہے، اس لیے اسے دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ قرار دیا گیا ہے، یعنی اتنی بلندی پر دنیا میں کوئی بھی پولو گراؤنڈ دوسرا موجود نہیں ہے۔ اس میچ کو دیکھنے کے لیے نہ صرف پورے ملک سے لوگ جمع ہوتے ہیں بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں کے سیاح بھی پورے ذوق و شوق کے ساتھ یعنی پورے شوق کے ساتھ جو ہے وہ اس میچ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ میلے میں پولو میچ کے علاوہ کوہ پہمائی کیا ہے؟ پہاڑ کے اوپر چڑھنا، تو کوہ پہمائی قریبی ندیوں اور دریاؤں میں مچھلی کے شکار اور گھڑ سواری کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ گھڑ سواری جیسا میں نے بتایا گھوڑے کی سواری کرنا اور اس کی جو ریس ہے یا دوڑ ہے اس میں حصہ لینا، اس کا مقابلہ بھی منعقد ہوتا ہے، یعنی اس کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کے فنکار اور دستکار بھی اس میلے میں شریک ہو کر اس کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں۔ گھریلو دستکاریوں کی نمائش ہوتی ہے۔
پوشاکوں، شالوں اور کپڑوں پر کڑھائی کا نفیس اور نازک کام اس علاقے کے لوگوں کے ذوق جمال اور ان کی محنت اور جفاکشی کو ظاہر کرتا ہے۔ پوشاک جیسے میں نے بتایا تھا لباس کو کہتے ہیں، تو پوشاکوں اس کی جمع ہے، شال جو ہم گرم شالیں اوڑھتے ہیں سردی میں اس کو یہاں پہ بتایا گیا ہے، شالوں اور کپڑوں پر کڑھائی کا نفیس، نفیس بہت باریک، اور نازک، نازک بہت ہی جو نرم و نازک کام ہوتا ہے، اس کام جو ہے وہ اس علاقے کے لوگوں کے ذوق جمال، ذوق جمال کہتے ہیں خوبصورتی کی حس کو، تو ذوق جمال اور ان کی محنت اور جفاکشی، جفاکشی بھی محنت کو ہی کہتے ہیں، شدید محنت کو جفاکشی کہتے ہیں، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ شمالی علاقہ جات کی موسیقی اور ان کے مخصوص رقص بھی میلے کی دلچسپی کو بڑھاتے ہیں۔ موسیقی کیا ہے؟ میوزک، اس کو موسیقی کہتے ہیں اردو میں، اور رقص یعنی ناچ جو ہیں وہ اس علاقے کے جو ہیں وہ بھی اس میلے کی دلچسپی کو بڑھاتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے یہ پڑھ لیا، اب ایک ہمارا یہاں پہ پیراگراف رہ گیا، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے۔ سبی میلہ جو ہے ہمارا وہ ابھی باقی ہے پڑھنا، اور اس کو ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ جو سبق ہم نے پڑھا ہے یہ اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا، اور آپ اس کو الفاظ کے معنی کو لکھیں گے اور یاد کریں گے اور اچھے سے اس کو سمجھ لیں گے۔